आदाब। मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, कांग्रेस के सीनियर कायद जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने हुकूमत तेलंगाना पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि सेक्रेटरीट की जो मसाजिद शहीद की गई थी, वो मसाजिद असल मुकाम पर तामीर नहीं की जा रही हैं। ये अ, इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या ये हकीकत है कि मसाजिद की जगह को शिफ्ट कर दिया गया है? इस ताल्लुक से न सिर्फ बात करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये यकीनी बनाना भी बहुत ज़रूरी है कि सेक्रेटरीट की मसाजिद अपनी असल मुकाम पर तामीर हों। हम इस ताल्लुक से बात करना चाहेंगे ख़तीब जामा मस्जिद किशन बाग जनाब सैयद ख्वाजा मोइज़ुद्दीन अशरफ़ी साहब से। मोइज़ुद्दीन अशरफ़ी साहब आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी हम वालेकुम। जैसे मैं तमाम नाजरीन का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदद किया है यहाँ पर। जी, आप जो हालात पर गहरी नज़र रखते हैं और ऐसे मामलों में आप जो है आवाज़ उठाने में पेश-पेश रहते हैं, तो आप आपको तो बुलाना ज़रूरी है। और शुक्रिया। हाँ, ये न सिर्फ़ मसाजिद के हक़ में, बल्कि तमाम तर जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, वो राइट्स जो है बहाल रहे, कहीं हक़ तलफ़ी ना हो। ऐसे में आप जैसे लोगों की आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं भी आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसकी क्या हकीकत है? आमिर साहब, मोहम्मद अली शबीर साहब के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स मैं प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए देख रहा हूँ। देखिए, मोहम्मद अली शबीर साहब की भी रियासत तेलंगाना में, बल्कि मुत्तहिदा रियासत तेलंगाना व आंध्रा में अच्छी खिदमत रही हैं। अब रही बात, वो अपोज़िशन में हैं। अपोज़िशन का काम है कि किसी भी मसले को रेज़ करना, और हुकूमत का काम है कि अपोज़िशन को मुतमईन करना। जैसे मोहम्मद अली शबीर साहब ने मसाजिद के सिलसिले में जो क्वेश्चन रेज़ किया है, उस पर बहुत सारे लोगों को शकूक शुबहात पैदा हो चुके हैं। हम नहीं जानते कि मोहम्मद अली शबीर साहब उस सिलसिले में कितने ए, यानी सच्चाई पर मबनी बयान दे रहे हैं, या अंदाजे के मुताबिक बोल दे रहे हैं, जी। या बहैसियत अपोज़िशन वो अपोज़िशन में होने की वजह से अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, हमें नहीं मालूम। हुँ। लेकिन हम इतना तो हुकूमत से मुतालिबा करेंगे कि मोहम्मद अली शबीर साहब की जो बात है, उस बात को क्लियर करना हुकूमत की अपनी ज़िम्मेदारियों में से है, और हुकूमत उस बात को क्लियर करे। जी, जी। जिस तरह से मसाजिद शहीद हुई है, सेक्रेटरीएट डेमोलिशन का प्लान बना, उसके बाद बहुत बड़े इहाते को जो है सिक्योरिटी पुलिस की छावनी में तब्दील किया गया और कोविड जैसे हालात चल रहे थे, ऐसे वक़्त जो है डेमोलिश किया गया और बिल्कुल बग़ैर इत्तिला के राज़ में रखकर किया गया। फिर ये कहा गया कि जब सेक्रेटरीएट की बिल्डिंग गिर रही थी, तो मस्जिद का मीनार शहीद हुआ। फिर कहते हैं कि मस्जिद शहीद हुई। तो ये जो तमाम हालात है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जो कुछ बयानात हुकूमत की तरफ से आए हैं, और जो कुछ मामलात हुकूमत की तरफ से सामने आए हैं, वो सब राज़दारी में है। और ये राज़दारी में मसाजिद को शहीद किया गया, और झूठ के पर्दे में इस तरीके की बात पेश की गई कि मलबा गिर गया था, मस्जिद का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ। जी। उसके बाद में बताया गया कि मस्जिद ही ज़मीन से गायब हो गई। तो ये जो राज़दारी कल बरती गई थी, आज भी वही राज़दारी बढ़ती जा रही है, मुझे महसूस होता है ऐसा। हुँ। जैसे अली शबीर साहब ने कहा है कि गूगल मैप के ज़रिए आप साबित कर दें कि वहीं बना रहे हैं। अगर वहीं बना रहे हैं, तो फिर ये साबित करने में हुकूमत को पसोपेश नहीं करना चाहिए। हुँ। क्या शब्बीर अली साहब की आवाज़ उठाने से पहले हुकूमत का काम नहीं था
کہ سیکنڈ میجورٹی ہے تلنگانہ کی، ان کو مطمئن کریں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے غلطی سے ہوا ہے، اور پھر جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان کی بھرپور پابجائی ہو رہی ہے، اسی جگہ پہ بنائی جا رہی ہے. کیا حکومت کا کام نہیں تھا پہل کرے اور جو ہے وضاحت کرے؟ دیکھیے صاحب، پہلے تو جرم ہے کہ مسجد کو یا کسی بھی مذہب کے ہوں، عبادت گاہ کو ایسا متاثر کرنا، جی. اور مجرم کون ہے آج تک ثابت نہیں ہوا. ہوں، علاوہ اس کے کون کہا تھا کہ آپ کو خوبصورت مسجدیں بنائی جائے ہوں، یا وہاں دیگر مذاہب کی عمارتوں کو خوبصورت بنا دیا جائے؟ آپ لوگوں کو اعتماد میں لے کے یہ کام کر سکتے تھے، ہوں، اور اس کام کو آپ انجام دینے کے لیے یہ جو راستے اختیار کیے، اور ان راستوں میں پھر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ محمد علی شبیر صاحب جو کچھ بھی حالات سامنے آئے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا حکومت جو ہے گرانے سے پہلے بات کرنا تھا؟ تو اچھا ٹھیک ہے، جب بات نہیں کی ہے نا، تو اب کیوں جو ہے بات نہیں کر رہے ہیں؟ ہوں، اب اپنے مخصوص جو ہیں نمائندوں کو آپ چن کے وہاں پر بلا لیے، اور میں اپنے علماء کی عزت کرتا ہوں. جن علماء کو بھی وہاں پر بلایا گیا یا جن نمائندوں کو بھی وہاں پر بلایا گیا، کہ اس میں جو ہے آپ نقشے کے مطابق آپ بتا دیتے کہ دیکھیے یہ وہی مقام ہے جہاں مسجد ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. ہوں، لیکن آج محمد علی شبیر صاحب جو کوشچن ریز کر رہے ہیں، اس کوشچن پر جواب دینا حکومت کی اپنی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور نہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ پوری قوم و ملت کے علماء و عوام سبھی ہوں، سلسلے میں حکومت سے سوال کریں، مطمئن کریں کہ ہمارا جھگڑا تو یہی ہے شریعت کا، کہ مساجد کو ان کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے ہیں، تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ نے یہ بتا دیا کہ وہ مسجد اور یہ مسجد کے درمیان کا جو فاصلہ تھا وہ بھی مسجدوں کو دے دیے. آپ احسان نہیں کیے، آپ جرم کیے. پہلے مسجدوں کو گرایا آپ نے، اور اس کے بعد میں رازداری سے آپ نے پہلے تو انکار کیا، پھر رازداری اختیار کی، اور پھر رازداری اختیار کر رہے ہیں. اور پھر یہ بتا دیجئے کہ سنگ بنیاد تو رکھ دیا گیا، تعمیر کب شروع کریں گے؟ ہوں. کیا کوئی شکریہ نہیں ہے اس کے لیے؟ دوسرے دن سے شروع ہو سکتی تھی تعمیر. چلیے دوسرے دن سے نہیں ہوئی ہیں تو ابھی سے شروع ہو سکتی تھی، کل سے شروع آپ نے ہوتی. کہا کہ ایک ہفتے میں تعمیر شروع ہو جائے گی. جی، وہ بھی اعلان نہیں کرتے آپ صرف جو ہیں بھیگنے ڈال دیے ہیں. علاوہ اس کے میں قوم و ملت کے ان دانشوروں سے اور ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس مسئلے میں بہت پیش ہو کر آئے تھے سامنے، بلکہ سپریم کورٹ تک چلے گئے تھے. مجھے یاد آتا ہے کہ سپریم کورٹ ڈائریکشن دیا تھا ہوں، ریاستی ہائی کورٹ میں جا کے آپ اپنے ادعے کو پیش کریں. ریاستی ہائی کورٹ میں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا کوئی قوم کے سامنے ہی نہیں ہے. جو ہوں، دانشور سامنے گئے تھے وہ بھی خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے ہیں. ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بھئی آپ نے نیک نیتی سے یہ اقدام کیا ہے تو خدا را اپنے روزے کی افطار کر لیجئے، اور اس سلسلے میں اپنی خاموشی کو توڑی ہے. پھر کورٹ تک جائیے اور کورٹ تک جا کے بتائیے کہ یہ جو محمد علی شبیر صاحب کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، ہم شبیر صاحب پر بالکل عدم اطمینانی کا اظہار بھی نہیں کرتے، اطمینان کا اظہار بھی نہیں کرتے، لیکن ہم اتنی بات تو ضرور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوگل میپ کے ذریعے سابق نقشے میں اور موجودہ زمین کے تعین میں ہم کو جو ہے مطمئن کریے. تو مطمئن تو کرنا ہی چاہیے، سب کو نہیں کریں. ہوں، تو کم از کم محمد علی شبیر صاحب جو برسوں اسمبلی جاتے رہے ہیں آتے رہے ہیں، وہ سیکریٹریٹ جاتے رہے ہیں آتے رہے ہیں، ہوں، تو سیکریٹریٹ میں اس کے محل وقوع کو کوئی جانتا نہیں جانتا، لیکن محمد علی شبیر صاحب تو جانتے ہوں گے. جب ہوں، ان کو شک تو ان کو مطمئن کر دیجئے. ان کے ساتھ آپ کی جماعت کے کچھ لوگ لے کے جائیں ہوں. جو مسلم نمائندے ہیں، اور شبیر صاحب کے ساتھ. بھئی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ایک حکومت چلا رہے ہیں تو بس وہی مسلمان آپ کے لیے قابل قبول ہے
جو آپ کی جماعت میں ہیں، آپ مطمئن کریے صاحب، سی ایم صاحب سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری زمین کی جگہ کو مطمئن کر دیجئے. بڑی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، عالیشان بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا مسجد کا رقبہ تھا جہاں تھا اسی پر یا تو مسجد بنا دیجئے یا نہیں تو پھر قوم سے مطالبہ ہم کر لیں گے یا ہم سب مل کے بنا لیں گے. آپ کے محتاج نہیں ہیں. آپ جو ہے وہاں مسجد بنائیں گے. پہلے تو سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہاں نماز بند کر دی گئی ہے، اذان بند کر دی گئی ہے. یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے، اور اس پر قوم کی خاموشی کہ نماز بند کر دی گئی. نماز کو بند کرنے کا حق کس کو بنتا ہے؟ اذان کو بند کرنے کا حق کس کو بنتا ہے؟ وہاں پر عبادت کے لیے ہمارے سر نہیں ٹیکنے کے لیے جو ریسٹرکشن لگائے گئے ہیں، یہ حق کس کو بنتا ہے؟ یہ جرم ہے یا نہیں ہے قانونی طور پر؟ جی تو یہ سارے سوالات ہم کو اٹھانی چاہیے. جی بتایا یہ جا رہا ہے جب تعمیر ہو رہی ہے تو نماز کیسے ممکن ہے وہاں پر؟ دیکھیے شریعت اسلامی یہ بتاتی ہے کہ جہاں مسجد ہے اگر وہاں تعمیر ہو رہی ہے تو اس کے کسی ایک گوشے میں 2-4 آدمی ہی صحیح نماز کو جاری رکھیں، اذان کو جاری رکھیں. ایک ایسا سال نہیں ہے 4 مہینے ہو گئے. ہاں؟ ایک سال جی 4 مہینے ہو گئے جی سر. نہ نماز ہے نہ ہے. نماز اور اذان تو بند نہیں کر سکتے صاحب آپ. اور یہ جو بند کیا جا رہا ہے ملک میں یہی نہیں، بہت سارے ریاستوں میں کچھ اور انداز میں اور یہاں پر کچھ اور انداز میں، لیکن عبادت پر تو پابندیاں لگ رہی ہیں. اور یہ بات ہمارے ایمان کو، ہمارے احساس کو بہت زیادہ جو ہے ٹھیس پہنچا رہی ہے. جی نہ صرف میں مسجد کی وکالت کرتا ہوں، بلکہ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مسجد کے ساتھ دیگر مذاہب کی جو عبادت گاہیں تھیں ان میں بھی جو ہیں آپ ان کے اس مذہب کے ماننے والوں کو ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کا وہاں موقع دے دیں. تعمیر ہوتی رہے گی اپنے وقت پر، اور اتنی پابندیاں اگر آپ کر رہے ہیں تو چند لوگوں کو غیر جانبدار چن کے ان کو نماز کے لیے پابند کر دیجئے کہ آپ آگے یہ پاس ہیں، اس کے ذریعے آپ اندر آ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. جی رازداری کیا ہے اس میں جو تعمیر ہو رہی ہے تو رازداری میں رکھنا ہے. کچھ خزانے نکل رہے ہیں کیا اندر سے؟ ہو سکتا ہے سلطنت آصفیہ کے وقت کچھ خزانے چھپائے گئے ہو اور یہ ڈھونڈنے میں مصروف ہیں. تب سلطنت آصفیہ کا خزانہ تو اس ملک کو 5 ٹن جو سونا دیا گیا تھا آزادی کے بعد، جی اس سے بڑا خزانہ اس ملک کو میرے اور آپ کے آصف جاہی حکمرانوں نے، اللہ کی رحمت ان پر، اس ریاست کو دیا تھا. جی وہ کتنا کشادہ دل تھے، بلکہ متھرا کی اور کاشی کی مندروں کو بھی جناب عثمان علی خان نے یہاں سے عطیات بھیجے تھے. وہ ایک فراخ دل اور کشادہ دل حکمران تھے. اور کمال کی بات یہ کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ان کے مداحوں میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں. بہت زیادہ چیف منسٹر صاحب نظام اور آصف جاہی حکومت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہیریٹیج بلڈنگوں کے کیا حال ہو گیا. عثمانیہ دواخانہ میں جاتے رہتا ہوں لاوارث لاشوں کی میتوں پر نماز کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھوت بنگلہ بن گیا ہے. جگہ جگہ جھاڑیاں ہیں، بندروں کی کثرت ہے، کتوں کی کثرت ہے، اور چھت ٹپک رہی ہے بارش کے موسم میں. آپ جو ہے اٹھا کے کلیکٹرز کو کاریں دے دیے آپ. ارے بھائی کم از کم ایمبولینس شہر میں ان دواخانوں کو دیتے تو بہتر ہوتا. مریض تڑپ رہے ہیں وہاں تو اسٹیشن بھی نہیں ہے عثمانیہ میں. کسی کا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ بیمار کو یا وہ متاثر کو، زخمی کو ڈھکیل کے لے جانے کے لیے وہاں اسٹاف بھی نہیں ہے، وہ سب آپ کو کرنا پڑتا. تو اب میں یہ چاہوں گا کہ کیا علماء مشائخ کی جو ہے یا مفتیان کی کثیر تعداد جو ہے ایک وزٹ کی جائے سیکریٹریٹ کی؟
بہت اچھا، آپ نے بہت سنجیدہ بات کی ہے کہ چلیے علماء کا تو کسی سیاست سے، کسی اے، حکومت کے کوئی نظریے سے کوئی تعلق نہیں. ہوں، تمام مکاتب فکر کے، میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں مکتب فکر کے علماء کو لا لیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کو آپ اکٹھا کر لیں اور ان سب کو جو ہے ایک مرتبہ وزٹ کرا دیں. اگر وہ مطمئن ہیں تو پوری ہماری قوم ہمارے علماء کے قدموں میں ہے. علماء کی عزت و احترام اپنے ماں باپ سے زیادہ کرتے ہیں. ہمارے علماء اگر آ کے بتا دیتے ہیں کہ بالکل محمد علی شبیر صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح تصویر یہ ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے. اور میں محمد علی شبیر صاحب سے بھی امید کرتا ہوں کہ وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے اگر واقعی بالکل گوگل میپ کے مطابق حکومت مطمئن کر دیتی ہے. تو ہوں، محمد علی شبیر صاحب کو کیا کیا پڑا ہے کسی کے لیے؟ صحیح. وہ شخص بھی قوم کے لیے بہت خدمت کی ہے، بہت خدمت کی ہے، اور ان کی خدمات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں. مولانا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا. شکریہ، جزاکم اللہ. تو ناظرین، یہ تھے مولانا خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب، جنہوں نے یہ بتایا کہ جو اپوزیشن قائد، کانگریس سینئر قائد جو محمد علی شبیر صاحب نے الزامات لگائے ہیں، وہ الزامات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے حکومت تلنگانہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مطمئن کریں، وضاحت کریں کہ جو مساجد بنائی جا رہی ہیں ان کی اصل جگہ پر بنائی جا رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے حکومت اس کا کس طرح سے نوٹ لیتی ہے، ورنہ مسلمان گوشوں میں کافی ناراضگی اور غم پایا جاتا ہے. دیکھتے ہیں کے سی آر صاحب کیا کرتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.